बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप दुआए सलामती। सबसे पहले शदीद मज़म्मत 9 और 10 मई के वाक़यात की, जिसमें आप 11 मई को भी शामिल कर लें और 9 मई को हमारी जामिया और हमारा शोबा खुला रहा। मामूल के मुताबिक क्लासें भी होती रहीं, लेकिन फिर कुछ मुल्क के दाखिली मसाइल की वजह से जो निज़ाम था वो तो दरम भरम हुआ ही, लेकिन ज़हनी और कल्बी सतह पर भी ख़ासा बोझ रहा। इस पर गुफ्तगू के कई पहलू हैं और ज़ाहिर है जो सबसे मजबूत पहलू है वो यही है कि हम इस मुल्क के शहरी हैं और इस मुल्क की हर चीज़ हमारी है, हमारे महसूलात से बनाई जाती है, हमारी शनाख्त के लिए बनाई जाती है और इसने हमारी अपनी जो कौमी और मिली हमीयत है उसका इजहार करना होता है। इदारे भी हमारे जो जवान, जो फ़ौजी, जो अफसरान सरहद पर मुल्क के दाखिल में जो शरपसंद नासिर हैं उनसे बरसर पैकार हैं, वो कोई मामूली काम नहीं कर रहे। अपने बीवी बच्चों, बहन भाइयों से दूर ज़िंदगी की बहुत सारी आसाइशात को छोड़कर कभी वो सियाचिन की पहाड़ियों पर नहायत मुश्किलात से दो चार हैं, तो कभी वो कश्मीर में एक मुनाफिक और धोखेबाज दुश्मन के साथ निबर्द आज़मा है। वो हम बड़े अजीब लोग हैं। इस सूरत हाल में भी आजकल हमारे शायर बुज़ुर्ग हिंदुस्तानी हीरोइनों पर शायरियाँ कर रहे हैं। ज़फ़र इकबाल साहब पर तो मैं इसलिए बात नहीं करूँगा कि उन्हें ख़बरों में रहने का फ़न आता है और उन्होंने ये कतरीना को मुखातिब करने के लिए जहाँ एक तरफ ख़बरों में रहने का अपना जो रास्ता है उसे एक बार फिर खोला है, तो दूसरी तरफ उन्होंने कतरीना और अपने दरमियान जो एक करीब करीब उम्र की हमांगी है उसको भी वाज़ेह किया, क्योंकि ये दोनों ही कम अज़ कम हमारी नस्ल से, हमारी पीढ़ी से आगे के लोग हैं और बाज़ लोग तो बिपाशा बासु को भी जवान करने पर तुले हैं और तकरीबन नीम बुजुर्ग माधुरी दीक्षित को भी। यहाँ बहुत सारी बातें सामने आती हैं कि एक माशरे का अदब या उस माशरे का अदीब अपने जो मारूजी हालात हैं उनके साथ किस तरह नबर्द आज़मा होता है। बहुत सारे कॉलम लिखे जाते हैं, बहुत सारी बातें की जाती हैं, बहुत सारी भद्द उड़ाई जाती है शायरों की, लेकिन उर्दू का कारी बड़ा अजीब व गरीब है और इसका जो चूँकि उर्दू अब तेज़ी के साथ अशराफिया की अदबी ज़बान बनती जा रही है और इसमें लिखने वाले की कामयाबी का दारोमदार भी अशराफियाई मुशायरों और अशराफियाई ज़िंदा या गैर ज़िंदा या नीम ज़िंदा लोगों की महफिलों में शिरकत करार दिया जा रहा है। तो एक अंदेशा मुझे जैसे तालिब इल्मों को ये भी है कि कहीं आने वाले वक्त में उर्दू अदब अशराफियाई तरजीहात का शिकार न हो जाए और दुनिया जब तेज़ी के साथ आम आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो देना चाह रही है और रियासतें आम आदमी को तवज्जो देना चाह रही हैं, जिनमें सबसे बड़ा किरदार रियासत के इदारों का होता है, उस वक्त अदब को अशराफियाई मकासद के लिए इस्तेमाल करना, दौलतदार के मकासद के लिए इस्तेमाल करना, अदबी जो थ्योरी है उसको दौलतमंद के या बोर्जवा तबके के लिए इस्तेमाल करना। और उसकी बेहतरीन मिसाल आपके सामने है कि हमारे अदब में जदीदियत और माबाद जदीदियत को भी जो राइट विंग के मुसन्निफीन हैं या जो कदामत परस्त हैं वो इन मौज़ूआत के तराजिम कर रहे होते हैं और वो इनके सकाफ़ती और साख्ती मुतालियात कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है ये एक जो सारिफ माशरा है पाकिस्तानी माशरा, उसमें जो इस्तेमार की मौजूदी है और जो उसका असर और रसूख है उसको कई हवालों से ज़ाहिर करता है। तो पहले तो मज़म्मत उन तमाम वाक़यात की, सियासत करना हर पार्टी का हक़ है, किसी की मुखालफत या किसी की मुवाफ़क़त करना हर वोटर का हक़ है, लेकिन किसी वोटर का हक़ ये नहीं है कि वो अपनी आज़ादी का तयन करते हुए दूसरी की आज़ादी का तयन का ख्याल न रखे और वो अपने गुस्से का इजहार करते हुए दूसरे की इज़्ज़त नफ्स या रियासत की जो मजमूई शनाख्त है उस पर हमला आवर हो जाए। तो ये हर हमला आवर हमारा दुश्मन है और हमें दुश्मन को बच्चों को पढ़ाने से पहले इन हमला आवरों की तरबियत करनी चाहिए, इल्म को आम करना चाहिए और यकीन जानिए इस मुल्क के
آدھے مسئلے ختم ہو جائیں گے جب یہاں حقیقی علم عام ہوگا، سندی علم عام نہیں ہوگا، جب یہاں غور و فکر کے سوتے پھوٹنا شروع ہوں گے، اور جب یہاں سوال کو آزادی دی جائے گی ہر سطح پر، اور عام آدمی کے جو بالکل چھوٹے چھوٹے حقوق ہیں، اس کا کھانا ہے، اس کی رہائش ہے، اس کی باعزت زندگی گزارنا ہے، اس کی چھوٹی سی سواری ہے، موٹر سائیکل کے لیے ہی پیٹرول اسے دستیاب ہو جائے، تو یہ معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے درست راستے پر آ سکتا ہے، اور ہمارے بہت سارے جو چیزیں آج کئی طرح کی دقتوں کا شکار ہیں، وہ ان دقتوں سے نکل سکتی ہیں۔ دوسری طرف ہمارا آج کا موضوع دوزخی، نہایت متنازع، نہایت معروف اور نہایت اہم خاکہ، جسے اپنے زمانے کی ایک دلیر عورت، جسے آپ یوں کہیے کہ جس نے کشور ناہید کی طرح عورت کا مقدمہ لڑنے کے لیے مرد کا روپ نہیں دھارا، بلکہ فہمیدہ ریاض کی طرح عورت کے احساس اور جذبات کو اپنی طاقت بنا کر اپنے سامنے کھڑے مرد کے ساتھ مقابلہ کیا، اور 20ویں صدی میں عورت کے وقار کی بلندی کے لیے ہر طرح کی کوشش کی ہے۔ عصمت کی ابتدائی تحریریں جب 1948 میں ساکی میں شائع ہونا شروع ہوئیں، تو ایک طرح سے ایک وبال ہر طرف آ گیا اور شور مچ گیا، کیونکہ عصمت نے لحاف کی اشاعت کے ساتھ ہی جو 1942 کے ارد گرد ہو گئی تھی، جو ہم جنس پرستی ہے یا جو عورت کی ہم جنس پرستی ہے، گو کہ وہ ایک مبہم افسانہ ہے، اس کی علامتیں بالکل مختلف ہیں۔ ہم معنی کے بازیافت میں بہت زیادہ تیزی دکھاتے ہیں، ہمارے ناقدین کے ہاں ایک خاص طرح کا جو آپ کہیے کہ فیصلہ سازی میں عجلت کا رویہ بہت عام ہے اردو تنقید میں، اور علامت کو یک رخ معنی میں دیکھنے کا رواج عام ہے، ورنہ لحاف کو عورت کے جو چھپے ہوئے جذبات ہیں یا ایک لحاف کے اندر چھپی عورت کے مختلف مسائل ہیں، اس کی کئی دیگر علامتوں کے تحت دیکھا جا سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ایک لحاف میں 2 عورتیں ہی شامل کرنے کے بعد ہمیں ان کے جذبات کی کوئی تشفی کا سامان تلاش کرنا چاہیے۔ عصمت 1915 میں پیدا ہوئی، یہ وہی زمانہ ہے جب ہمارے سارے ماڈرن ادیب اردو ادب میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں یا اس دنیا میں آ رہے ہیں، اور 1990 کی دہائی میں بمبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ عصمت پیدا بدایوں میں ہوئی، اتر پردیش میں ہوئی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ بدایوں یا یو پی کا اردو کی تشکیل، افزائش، اس میں تخلیقی ادب میں کردار بہت زیادہ ہے، اور ان کی وفات 1991 میں ممبئی میں ہوئی۔ عصمت نے ایک فلم گرم ہوا بھی لکھی، عصمت کو غالب ایوارڈ بھی ملا، عصمت نے بے تحاشا اختلاف بھی کمایا اور بے تحاشا موافقت بھی کمائی، لیکن عصمت کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ منٹو اس کا بڑا احترام کرتے تھے، اور جب دوزخی چھپا تو منٹو کی بہن، جس کا نام شاید اقبال تھا، اس نے منٹو سے کہا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ دوزخی میں کس طرح سے عصمت نے اپنے بھائی کو کتنے برے الفاظ میں یاد کیا ہے اور کتنی غلط باتیں کی ہیں اور بڑی زیادتی کی ہے۔ تو منٹو کہتے ہیں کہ اقبال، اگر تم ویسا ہی خاکہ میرے لیے لکھنے پر آمادہ ہو جاؤ جیسا خاکہ عصمت نے دوزخی لکھا ہے، تو میں اسی وقت مرنے کو ترجیح دوں گا، مر جانا پسند کروں گا۔ اس سے منٹو کے الفاظ آپ جانتے ہیں کہ منٹو بولتا نہیں ہے، کچھ کہتا نہیں ہے، بلکہ وہ کاٹتا ہے، تراشتا ہے، کوزے بناتا ہے، چیزیں بنا کے سامنے لاتا ہے۔ اسی سے ہی اس خاکے کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ یہ خاکہ ایک بہن اور بھائی کے درمیان، ایک بڑے بھائی عظیم بیگ چغتائی جو 1941 میں جن کی وفات ہوتی ہے، اور یہ وہی زمانہ ہے جب ٹیڑھی لکیر اور زدی کی مصنفہ عصمت چغتائی کو ایک متنازع جنسیت نگار، ہم جنسیت نگار، ایک بڑے بول بولنے والی، منہ پھٹ، بد لحاظ، اسلامی یا ہندی تہذیب سے برسر پیکار مصنفہ کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، اور وہ لکھنؤ میں پروگریسو رائٹرز فورم یا ترقی پسند تحریک کے ساتھ بھی وابستہ تھی، وہ احمد ندیم قاسمی کے بھی قریب تھی، وہ شاہد احمد دیلوی کے رسالے ساکی میں بھی چھپ رہی تھی۔ تو اسی زمانے میں اس کے بڑے بھائی عظیم بیگ چغتائی کی وفات ہوتی ہے، جو خود مصنف ہیں، ڈرامہ نویس ہیں، مزاح نویس ہیں، اور جنہیں اپنی بہن کے ساتھ
بہت عشق ہے جنہوں نے اپنی بہن کی ادبی تربیت میں بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کی بہن دنیا میں آگے بڑھے۔ لیکن یہ افسانہ متنازع کیوں ہے؟ متنازع اس لیے ہے کہ اس میں عصمت نے پہلے تو اس کا جو عنوان رکھا دوستی، پھر اس کی ابتدا میں ہی وہ جملہ لکھتی ہے کہ وہ دوستی ہے، اور اس طرح کے جملے کئی جگہوں پر لکھتی ہے، حتیٰ کہ اس کے انجام میں وہ ایک جملہ لکھتی ہے کہ وہ دوزخ میں ہی رہ سکتا ہے، کہ وہ دوستی ہے کہ اگر وہ جنت میں آ گیا تو جو مولوی ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی۔ یہ مطلب بتا رہا ہوں میں آپ کو، لفظ بلفظ خاکہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، کچھ جو وہاں کے امیجز ہیں وہ آپ سے بانٹے جا رہے ہیں۔ تو اس میں ایک لو اینڈ ہیٹ کا رشتہ ہے، ایک ایسی محبت جو ایک بھائی کی موت کے بعد ایک بہن پہچانتی ہے، اور وہ نفرت جو اس بھائی کے حوالے سے سنی سنائی باتوں سے اس کے دماغ میں راسخ ہوتی ہے۔ خاندان کے اندر موجود رقابت، رشتوں کے ساتھ ایک جو قدرتی اختلافات ہوتے ہیں ان کی کہانی، لیکن اس کہانی کے اندر ایک خاص طرح کی جلن اور ایک خاص طرح کا غصہ۔ لیکن کمال یہ ہے جس پر ہمارے مصنفین بات نہیں کرتے کہ عصمت چغتائی نے اپنے اس بھائی کے طویل خاکے میں اس کی بیان کردہ برائیوں کی کوئی توجیہ بیان نہیں کی، کوئی واقعاتی توجیہ بیان نہیں کی۔ گو عصمت کا قلم بڑا باکمال ہے، وہ عظیم بیگ کا جو شخصی مرقع ہے بہت شاندار طریقے سے کھینچا، اس کے لباس کو، اس کی شخصیت کو، اس کے طرز تخاطب کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، چلنے پھرنے کو، طرز فکر کو، اس کی تحریروں کو۔ اور خاکہ شروع بھی اسی مقام سے ہوتا ہے جب وہ مزاحاً اپنے بھائی کے کچھ مزاحیہ تحریریں پڑھنا چاہتی ہیں، پڑھتی ہیں، بلکہ انہیں خیال آتا ہے کہ انہوں نے آج تک بھائی کی تحریریں نہیں پڑھی کیونکہ وہ اسے اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ بلکہ عصمت خود لکھتی ہیں کہ شاید میرے اندر وہ جو ایک تخلیقی رقابت ہے وہ بڑی مضبوط تھی، اور اپنی تخلیقی رقابت کی بنیاد پر میں ان کی تحریریں نہیں پڑھتی تھی۔ ہماری رائے یہ ہے معاصر ادب کے فورم سے کہ جو عصمت نے بھائی کو جگہ جگہ دوستی کہا ہے، یہ بھی عصمت کے اپنے اندر، چونکہ عمر بھر اسے لوگوں نے دوستی کہا، تمام تر جو ہندوستانی مولوی ہیں، جو ہندوستانی سمجھیے کہ مختلف وقت کے وحید قریشی، خواجہ ذکریہ، سید عبداللہ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ میں فتویٰ پکڑا ہوتا ہے، جیسے فخر الحق نوری صاحب نے نون میم راشد پر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھتے ہوئے راشد کی نظم کی تفہیم سے زیادہ راشد کے جو اسلامی ختنے ہیں ان کی درستی کے لیے اپنے اسطرے کو بار بار تیز کرتے رہے ہیں، اور اپنی جو ان کا بھی جو بھی ریزر تھا اس میں نئے نئے بلیڈ لگاتے رہے، جس کا ظلم یہ ہوا کہ راشد جیسا بڑا شاعر تفہیم کے مرحلے پر آنے کی بجائے صرف اسلام قبول کرنے کے مرحلے سے دوچار رہا۔ گوز ٹھیک ہے، آپ اسے ضرور، ایک ہم مسلم ریاست کے باسی ہیں اور ہمیں اپنے مصنفین کے عقائد کا ضرور جانچ پڑتال کرنی چاہیے، لیکن تخلیق کا عقائد سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تخلیق اپنا عقیدہ خود ساتھ لے کے آتی ہے۔ تو جب ہم دوستی کو دیکھتے ہیں تو آپ اگر نفسیاتی حوالے سے دیکھیں، پہلے تو یہ پورا افسانہ نفسیاتی ایک رد عمل ہے ایک بہن کا، جو وہ اپنے بھائی کو اس کی موت کے بعد، جسے وہ موت والے دن، یعنی جب اکتوبر کی ایک صبح کو اس کی بہن شمیم اسے جگانے آتی ہے اور کہتی ہے کہ عظیم بیگ بڑی بری حالت میں ہے، اس کی آخری سانسیں ہیں، جلدی سے آؤ اور وہ تمہیں بلا رہے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ وہ مرنے والا نہیں ہے، وہ کہیں نہیں جانے والا، اور اس کے رد عمل اس طرح کا ہے جیسے اس کو کوئی سروکار نہ ہو اپنے بھائی کے ساتھ، اور وہ اسے خاص طرح کا جلاپا رکھتی ہو یا خاص طرح کی لاتعلقی رکھتی ہو۔ اور عصمت جس کا باپ خود سول ملازم تھا، جو کئی شہروں میں رہی، جو انڈین متوسط طبقہ ہے، اوپر والا متوسط طبقہ ہے، اپر مڈل کلاس جسے آپ کہتے ہیں، اس کی نمائندہ ہے، جس نے قرۃ العین حیدر کی طرح، واحدہ تبسم کی طرح، کشور ناہید کی طرح، فہمیدہ ریاض کی طرح، سارا شگفتہ کی طرح عورت کے جذبات کو پوری ایمانداری کے ساتھ فکشن میں تبدیل کیا، افسانے لکھے، ناول لکھے، خاکے لکھے، مضامین لکھے، اور ہر طرح سے اپنے عورت ہونے کو اپنی قوت بنایا۔ اور اس سب کے لیے انہوں نے کشور ناہید کی طرح مرد کا روپ نہیں دھارا، بلکہ اپنے نسائی پن کو ہی اپنی طاقت کے صورت میں اردو ادب میں تخلیقی پیرائی میں ڈالا، اور ایک خاص طرح کی اپنی فین شپ پیدا کی، جس میں کئی لوگ اس کے مخالف بھی ہیں اور کچھ لوگ اس کے حامی بھی ہیں،
اور اس کے مخالفین وہی کہ وہی سارے لوگ ہیں جو اسی طرح فتویٰ ساز ہیں جس طرح عصمت چغتائی اس خاکے میں فتویٰ ساز دکھائی دیتی ہے، جو اپنے بھائی کو دوستی کہنے پر بضد ہے، اسے دوزخ میں بھیجنے پر بضد ہے، اور اس کی توجیحات پیش کرنے پر بھی اس کو کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ عصمت کے اندر ایک طویل عرصے سے ایک ایسی عورت باتیں سن رہی تھی مختلف لوگوں سے، وہ یہ سن رہی تھی وہ اسے بد کردار کہتے ہیں، وہ اسے بد تہذیب کہتے ہیں، وہ اسے منہ پھٹ کہتے ہیں، وہ اسے عورت ماننے کو تیار نہیں ہے، اور ہر دوسرا شخص اسے دوزخی قرار دیتا ہے۔ تو جب ایک دوزخی گھر میں ایک ایسا بھائی جو اپنی باغی بہن کی حمایت کرے، اس کے باغیانہ خیالات پر اسے گھر کے کمروں میں بند نہ کرے، اس پر تشدد نہ کرے، اس کو تحریر سے مت روکے، اور اس کے جو باغیانہ خیالات ہیں ان پر اپنے مردانہ جو متشدد رویے ہیں انہیں غالب مت کرے، بلکہ اپنی بہن کی ہمت بڑھائے، اس کا حوصلہ بڑھائے، اس کو تخلیق کی دنیا میں آگے بڑھتا دیکھ کر خوش ہو، تو یقینی طور پر ایک دوزخی کا تصور خود عصمت کے ہاں جاں گزین تھا، اور اپنے اندر موجود اس دوزخی اور جنتی کی لڑائی سے جس سے وہ بڑے عرصے سے لڑ رہی تھی، اور ظاہر ہے آخری وقت تک لڑتی رہی ہوگی، کیونکہ جس معاشرے کی عصمت چغتائی شہری تھی اس معاشرے میں زیر زمین تو ہر طرح کے کام کرنے کی اجازت ہے، پیکٹ کے اندر آپ گڑ رکھ کر جو کچھ مرضی کریں، لیکن سامنے آپ کو کچھ بھی کرنے نہیں دیا جاتا۔ ایک منافق معاشرہ عصمت چغتائی ایسے صاف گو، واضح، تناز اور منہ پھٹ انسان کو برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ عصمت چغتائی اپنے اندر ایک عجیب و غریب خوف میں لپٹی ہوئی تھی، جو خوف اسے دوزخ کی سزاواری کے روز کے اعلانات کے ساتھ اس کے اندر موجود تھا۔ تو ایک تو اس کا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ خود ایسی باغیانہ خیالات کی مصنفہ ہیں، اور خود ان کے بھائی نے بھی مزاح نویسی کے میدان میں اکثر جو ملا ہے، مولوی ہے، ہم یہاں علماء نہیں کہہ رہے، ہم دینی ماہرین نہیں کہہ رہے، ہم مذہبی زعماء نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم ملا کہہ رہے ہیں، وہی ملا جس سے اقبال بھی پریشان تھا، وہی ملا جس سے سعدی بھی پریشان تھا، وہی ملا جس سے آج بھی دنیا کسی خطرے سے دوچار ہے، وہ ریاست کے اندر ہو یا ریاست کے باہر ہو۔ تو ایک پہلو اس کا یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا پہلو اس کا وہی جو آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ خاندانی رقابت کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تیسرا پہلو کہ ہر تحریر اپنی ابتدا میں نفسیاتی تحریر ہوتی ہے، وہ رومانوی ہو، وہ ترقی پسندانہ ہو، وہ عمرانیاتی بنیادوں پر قائم ہو، یا وہ جدید یا مابعد جدید، کالونیل اور پوسٹ کالونیل یا نوآبادیاتی اور مابعد نوآبادیاتی مطالعات بذات خود نفسیاتی مطالعات ہیں، کیونکہ ان میں ایک جابر نفسیات ہوتی ہے، ایک غالب نفسیات ہوتی ہے، اور ایک مغلوب نفسیات ہوتی ہے۔ دوزخی میں بھی عصمت چغتائی نے بڑے کمال کوششیں کی ہیں کہ وہ غالب رہے اپنے بھائی پر، جس طرح وہ بطور مصنفہ عظیم بیگ پر غالب رہی۔ کوئی بھی 1898 میں پیدا ہو کر 1941 میں مرنے والے عظیم بیگ چغتائی کو تحریر و تقریر کے ان حوالوں سے نہیں جانتا، ادب اور تصنیف کے ان حوالوں سے نہیں جانتا جن حوالوں سے وہ عصمت چغتائی کو جانتا ہے۔ دونوں ہی قسیم بیگ چغتائی کی اولاد ہیں، لیکن جو شہرت عصمت نے سمیٹی وہ عظیم بیگ کے حصے میں نہ آئی، اور یہی وہ غالب اور مغلوب کا رشتہ ہے جو ہمیں پورے خاکے میں جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر آپ کمال دیکھیے کہ اس میں ایک اور نفسیاتی تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے کہ جبر نہیں ہے، اس کی جو برائیاں ہیں ان میں ایک گونا محبت، گونا اخلاص، ایک زیر زمین خاص طرح کی الفت بہہ رہی ہے، اور اختتام تک پہنچتے پہنچتے جو قاری ہے وہ عظیم بیگ چغتائی کے ساتھ ہمدردی کرنے لگتا ہے۔ تو گویا اس میں چغتائی پھر نفسیاتی ایک حربہ کھیل گئیں کہ وہ اپنے بھائی کو دوزخی کہتے کہتے اپنے قاری کے ہاں اس کے جنتی ہونے کے گمان پیدا کر گئیں، اور ان کے اندر ایک شدید خواہش ہے کہ قسیم بیگ چغتائی کے گھرانے کے جن افراد کو دوزخی کہا جاتا ہے ان افراد کے بارے میں لوگ یہ رائے بنائیں کہ وہ لوگ دوزخی نہیں ہیں بلکہ جنتی ہیں۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے، ہم اسی گفتگو کو ایک اور وقت بھی کریں گے، اور افسانے کے مختلف خاکے کے مختلف حصوں کو اردو خاکہ نگاری کی روایت میں دیکھیں گے۔ یہ واضح رہے
کہ عصمت کا خاکہ نگاری کا اسلوب منٹو کے دبستان سے وابستہ ہے، مولوی عبدالحق کے دبستان سے وابستہ نہیں ہے، شاہد احمد دہلوی یا رشید احمد صدیقی کے دبستان سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ سعادت حسن منٹو کے دبستان سے وابستہ ہے، جسے آنے والے دنوں میں احمد بشیر اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر انوار احمد اور کئی دوسرے لوگوں نے جس طرز پر خاکے لکھے ہیں اور چیزوں کو اپنے انداز میں بیان کیا، یہ جو خاکہ نگاری کا طرز ہے، جو منٹو کا ہے، جو احمد بشیر کا ہے، جو عصمت چغتائی کا ہے، جو ڈاکٹر انوار احمد کا ہے، یہ اپنی بنیاد میں ہی نفسیاتی طرز طریقہ ہے۔ اس میں جو خاکہ جس شخص پر لکھا جاتا ہے اس کو نفسیاتی مطالعات کے ساتھ، نفسیاتی حوالوں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھا جاتا ہے۔ تو ہم اپنی دوسری گفتگو میں اردو خاکہ نگاری کی روایت میں دوزخی کے مرتبے کا یا دوزخی کی اہمیت یا غیر اہمیت کا یا اس کی جو مناسبات ہیں یا نامناسبات ہیں ان کا تذکرہ کریں گے، اور کوشش کریں گے آپ کو اس حوالے سے مزید مواد بھی فراہم کیا جائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔